बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर हाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की किताब एहसान व तसव्वुफ़ का पार्ट नंबर 15 सफ़ा नंबर 181 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमुल्लाह हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया कुरैशी थे। उनके जद्दे अमजद कमालुद्दीन अली शाह थे। कमालुद्दीन शाह मक्का मोज़मा से ख्वारज़म आए और मक्का मोज़मा से रुखसत होकर मुल्तान में सकूनत इख्तियार की। कमालुद्दीन अली शाह के बेटे का नाम वजीहुद्दीन मोहम्मद था। वजीहुद्दीन मोहम्मद की शादी मौलाना हिसामुद्दीन तिरमिज़ी की बेटी से हुई। शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मौलाना वजीहुद्दीन के बेटे हैं। बहाउद्दीन ज़िक्रिया 18 साल की उम्र में हज के लिए तशरीफ़ ले गए। मक्का से मदीना मनव्वरा चले गए। शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया 21 साल के हुए तो वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उसके बाद आपने कुरान हिफ्ज़ किया और हरासान चले गए। 7 साल तक उलमाए ज़ाहिर और उलमाए बातन से इक्तसाब फैज़ किया। शब रोज़ जवारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रियाज़त व मुजाहदा और मुराकबा भी मशगूल रहे। मदीना मुनव्वरा की नूरानी फ़ज़ाओं से मामूर होकर बैतुल मक़दस पहुँचे और वहाँ से बगदाद तशरीफ़ आ गए। बगदाद में शेखुल शयूख हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की खिदमत में एक अरसा हाजिर बाश रहे। अज़कार व असबाक में इस्तिकामत और दिलजमी के साथ मशगूल रहे। मुर्शिद करीम ने हरका हलाफत अता फरमाया। शजरा तरीक़त शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से शुरू होकर हाजा हबीब अजमी, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम अली और सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। मुर्शिद करीम के हुक्म से हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तान के लिए आज़म सफ़र हुए। उनके साथ पीर भाई शेख जलालुद्दीन तब्रेज़ी भी थे। दोनों बुजुर्ग बगदाद पहुँचे तो शेख जलालुद्दीन तब्रेज़ी हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार की ज़ियारत के लिए हाजिर हुए। फरीदुद्दीन अत्तार रहमुल्लाह ने पूछा कि बगदाद में कौन सा दरवेश मशगूल बहक है। जलालुद्दीन खामोश रहे। जब ये बात बहाउद्दीन को मालूम हुई तो उन्होंने शेख जलालुद्दीन से कहा, तुमने अपने मुर्शिद का नाम क्यों नहीं लिया? उन्होंने जवाब दिया कि शेख फरीदुद्दीन की अजमत का मेरे दिल पर इतना असर हुआ कि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को भूल गया। ये सुनकर शेख बहाउद्दीन को बहुत मलाल हुआ। शेहुल इस्लाम सफ़र में दोनों हजरात अलग अलग हो गए। शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तान आ गए और जलालुद्दीन तब्रेज़ी हरासान चले गए और कुछ अरसे बाद जलालुद्दीन तब्रेज़ी दिल्ली चले गए। उस वक़्त सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमुश हिंदुस्तान का हुक्मरान था। अल्लाह वालों से मोहब्बत और अकीदत रखता था। हज़रत जलालुद्दीन तब्रेज़ी की आमद की खबर सुल्तान को मिली तो आपके इस्तकबाल के लिए शहर पनाह के दरवाजे पर खड़ा हुआ, हाजिर हुआ। घोड़े से उतरकर आपको ताज़ीम दी। नजमुद्दीन सुगरा उस वक़्त शेहुल इस्लाम के मनसब पर फाइज था। उसने सुल्तान की अकीदत और हज़रत जलालुद्दीन तब्रेज़ी की बेइंतहा पज़ीराई देखी तो उसके अंदर हसद की आग भड़क उठी। बुग़्ज़ो अनाद के तहत उसने एक घनौनी साजिश तैयार की और हज़रत जलालुद्दीन तब्रेज़ी पर तोहमत लगा दी। गोहर नामी एक तवाइफ को इस घनौनी साजिश में शरीक किया और सुल्तान अल्तमुश के दरबार में मुकदमा पेश कर दिया। जब मुकदमा पेश हुआ तो गोहर ने सच सच बता दिया कि ये सारी साजिश शेहुल इस्लाम नजमुद्दीन सुगरा की बनाई हुई है। शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया फरमाते हैं कि लोगों ने सूफिया के बारे में ये मशहूर कर दिया है कि उनके पास नज़र न्याज और फाते के अलावा कुछ नहीं है। जब रूहानी बुजुर्गों पर तारुकुद दुनिया होने का लेबल लगा दिया जाएगा तो उनके पास रूहानी अफकार के हसूल और माशरती मसाइल के हल के लिए कोई नहीं आएगा। ज़ाहिर परस्तों को मालूम नहीं है कि कम खाना, कम सोना, कम बोलना, गैर ज़रूरी दिलचस्पी में वक्त ज़ाया न करना तज़किया नफ्स के लिए ज़रूरी है। हम रोज़ा रखते हैं, कोई नहीं कह सकता कि इस्लाम फ़िक्र व फाके का मज़हब है।
روزہ کے فوائد اس بات کے شاہد ہیں کہ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا روح کی بالیدگی کے وظائف ہیں۔ تبلیغی سرگرمیاں۔ سہروردیہ سلسلہ کے معروف بزرگ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کی تبلیغی کوششوں کا اپنا ایک الگ نہج تھا۔ اس منظم روحانی تحریک کے ذریعے سندھ، ملتان اور بلوچستان کے علاقوں میں ہزاروں افراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ روحانی تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہوئے اور بے شمار خواتین و حضرات حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت ذکریہ ملتانی نے ایک اعلیٰ درسگاہ قائم کی۔ اس درسگاہ میں بہت اچھے مشاہیر پر اساتذہ کا تقرر کیا گیا تھا۔ نہ صرف بہت اچھے مشاہرہ پر اساتذہ کا تقرر کیا گیا تھا بلکہ طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے لیے بہترین ہاسٹل تھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس پیدا کرنا اس درس کی پالیسی تھی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد جو شخص جس علاقے میں فرائض انجام دینے کی درخواست کرتا، اس علاقے کی زبان و ثقافت کی تعلیم کا بندوبست کر دیا جاتا تھا۔ اس غرض کے لیے اسے 2 برس مزید ٹریننگ دی جاتی تھی۔ 2 برس بعد معلمین کو مناسب سرمایہ فراہم کر دیا جاتا تھا تاکہ معلم اس سرمایہ سے کاروبار کرے اور کاروبار کے ساتھ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے۔ حضرت ذکریہ ملتانی اساتذہ کو یہ ہدایت فرماتے تھے: سامان کم منافع پر فروخت کرنا، لین دین میں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا، ناقص اشیاء فروخت نہ کرنا، خریداروں سے ہندہ پیشانی سے پیش آنا جب تک لوگوں کا اعتماد حاصل نہ ہو، اسلام کی تعلیمات پیش نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت فرماتے تھے۔ دین پھیلانے والے تاجر۔ تاجروں کے روپ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے والے یہ پاکیزہ بندے چین، فلپائن، جاوا، سماٹرا اور دیگر علاقوں تک پھیل گئے۔ یہ حضرات بڑے بڑے شہروں میں ایگزیبیشن منعقد کرتے، صنعتی نمائش کا اہتمام کرتے تھے۔ پیشہ ورانہ دیانت، صفائی ستھرائی، حسن سلوک کی وجہ سے ہر شخص ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ ان کے اعلیٰ کردار سے متاثر ہو کر لوگ ان سے محبت کرنے لگتے تھے اور خدا رسیدہ لوگ نہایت دل نشیں انداز میں قلبی سکون کا راز ان لوگوں کے گوش گزار کرتے تھے اور اسلام قبول کر کے لوگ اللہ تعالیٰ کے قرب سے آشنا ہو جاتے تھے۔ مشرق بعید کے بے شمار جزائر میں کروڑوں مسلمان انہی روحانی بزرگوں کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے تربیت یافتہ شاگردوں اور بزرگوں نے 7ویں صدی ہجری میں دین کی ظاہری اور روحانی تبلیغ کے لیے ساری دنیا میں مراکز قائم کیے۔ شیخ بہاؤالدین ذکریہ نے مختلف علاقوں میں جماعتیں روانہ کی۔ آپ کے تربیت یافتہ شاگردوں نے کشمیر سے راس کماری اور گوادر سے بنگال کو اسلام کی روشنی سے منور کر دیا۔ حضرت ذکریہ ملتانی کی فلاحی خدمات۔ حضرت ذکریہ ملتانی مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی تربیت کا الگ الگ اہتمام فرماتے تھے۔ یہ روحانی تحریک سائنٹیفک اور جدید خطوط پر استوار تھی۔ قدرت نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کو فلاحی ذہن عطا کیا تھا۔ آپ نے جنگلوں کو آباد کروایا، کنویں کھدوائے، نہریں تعمیر کروائیں اور زراعت پر بھرپور توجہ دی۔ انہیں ہر وقت عوام کی خوشحالی کی فکر دامن گیر رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں ان کے لیے سرمایہ آخرت تھی۔ آپ عوام الناس کے خادم تھے اور عوام آپ سے محبت کرتے تھے۔ یہی حسن اخلاق اور محبت تھی کہ لوگ جوک در جوک مراقبوں میں شریک ہوتے تھے۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے عرفان کے لیے ایمانداری اور خلوص نیت کو زندگی کا معیار بنا لیا تھا۔ روح کی تقویت کے لیے درود شریف اور اذکار کی محفلیں سجتی تھیں۔ لوگ خود غرضی اور خود پرستی کے ہولناک عذاب سے بچنے کی ہر ممکن تدبیر کرتے تھے۔ شیخ ذکریہ ملتانی ڈولی میں جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک آواز سنی: اے اہل ملتان، میرا سوال پورا کرو۔
ورنہ میں ملتان شہر الٹ دوں گا۔ حضرت نے ڈولی رکوا کر کچھ دیر توقف کیا اور کہاروں سے کہا چلو۔ دوسری آواز پر کہاروں سے کہا ڈولی زمین پر رکھ دو۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا چلو کچھ نہیں۔ تیسری آواز پر کہاروں سے فرمایا ڈولی کندھوں سے اتار دو، اور ڈولی سے باہر آ کر کہا اس فقیر کا سوال جس قدر جلد ممکن ہو پورا کر دو۔ لوگوں نے پوچھا یا حضرت آپ نے 2 مرتبہ ڈولی رکوائی اور کچھ نہیں فرمایا۔ تیسری دفعہ فرمایا کہ جتنی جلد ممکن ہو فقیر کا سوال پورا کر دو۔ اس کے پس منظر میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا پہلی دفعہ فقیر نے سوال کیا تو میں نے اس کی استعداد دیکھی، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ میں نے اس کے مرشد کریم کی استعداد پر نظر ڈالی، وہاں بھی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ اور تیسری دفعہ آواز کا میرے دل پر اثر ہوا، میں نے توجہ کی تو دیکھا کہ اس فقیر کے سلسلے کے دادا پیر سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں با ادب کھڑے ہیں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ایک روز اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول تھے۔ ایک نورانی چہرہ بزرگ آئے اور ایک سر پر مہر خط حضرت صدر الدین کو دے کر چلے گئے۔ انہوں نے خط والد بزرگوار کی خدمت میں پیش کر دیا۔ والد بزرگوار نے فرمایا بزرگ سے میرا سلام کہو اور عرض کرو کہ آدھے گھنٹے بعد آئیں۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے امانتیں واپس کی، بیٹوں سے کہا کہ درود شریف پڑھیں۔ آواز سنائی دی دوست بدست دوست رسید۔ یہ آواز سن کر حضرت شیخ صدر الدین دوڑتے ہوئے حجرے میں گئے۔ دیکھا کہ والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ تدفین کے بعد صاحبزادہ کو خیال آیا کہ وہ کون بزرگ تھے جن سے ابا نے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے بعد آنا۔ صاحبزادہ کو خط کی تلاش ہوئی، تکیے کے نیچے رکھے ہوئے خط میں تحریر تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضوری میں طلب فرمایا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرشتہ عزرائیل۔ سلسلہ نقش بندیہ۔ اس سلسلے میں مراد مرید کو سامنے بٹھا کر توجہ کرتا ہے اور مرید کا قلب جاری ہو جاتا ہے، اور حضرات ذکر حفیظ زیادہ کرتے ہیں اور مراقبے میں سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں۔ ان کے ہاں مرشد اپنے مریدوں سے الگ نہیں بیٹھتا بلکہ حلقے میں ان کے ساتھ ہی شریک ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق سے شروع ہوا اور حضرت بہاؤالدین نقش بند کے نام سے منسوب ہے۔ حضرت بہاؤالدین 4 محرم 718 ہجری کو بلخ میں پیدا ہوئے اور 20 ربیع الاول دوشنبہ بوقت شب وفات پائی۔ خواجہ بہاؤالدین نقش بند کی ولادت سے پہلے جب خواجہ محمد سماسی بابا ان کے گھر کے پاس سے گزرے تھے تو کہتے تھے کہ مجھے یہاں سے کسی مرد حق آگاہ کی خوشبو آتی ہے۔ ایک دن اینٹ اور گارے سے بنے ہوئے اس گھر سے علم و عرفان کی روشنیاں طلوع ہوں گی۔ حضرت بہاؤالدین نقش بند کے دادا نے آپ کو خواجہ محمد سماسی بابا کی گود میں ڈال دیا۔ آپ نے نوزائیدہ بچے کو گود میں لے کر فرمایا یہ میرا فرزند ہے، یہ بچہ بڑا ہو کر زمانے کا پیشوا ہوگا۔ حضرت بہاؤالدین نقش بند فرماتے ہیں کہ جب مجھے شعور کا ادراک ہوا تو دادا نے مجھے سماسی بابا کی خدمت میں بھیج دیا۔ بابا سماسی نے میرے اوپر شفقت فرمائی، میں نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت ادا کی۔ نماز میں میرے اوپر سرشاری طاری ہو گئی اور بے اختیار یہ دعا نکلی، یا الہی مجھ کو اپنی امانت اٹھانے کی قوت عطا فرما۔ صبح کو بابا سماسی کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا اے فرزند دعا اس طرح مانگنی چاہیے، یا الہی جو کچھ تیری رضا ہے اس ضعیف بندے کو اس پر اپنے فضل کرم سے قائم رکھ۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو اس کو بوجھ اٹھانے کی سکت سے بھی عطا فرماتا ہے۔ دل کی نگرانی کرنی چاہیے۔ ایک روز کھانا تناول کرنے کے بعد آپ نے مجھے کچھ روٹیاں عنایت کی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا
کہ میں نے تو خوب سیر ہو کر کھانا کھایا ہے، میں اتنی روٹیوں کا کیا کروں؟ کچھ دیر بعد آپ نے مجھے ایک دوست کے گھر چلنے کے لیے کہا۔ راستے میں میرے دل میں پھر وہی خیال آیا کہ روٹیوں کا کیا کرنا ہے۔ حضرت میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ دل کی نگرانی کرنی چاہیے تاکہ اس میں کوئی وسوسہ داخل نہ ہو۔ جب ہم اس دوست کے گھر پہنچے تو وہ حضرت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور حضرت کے سامنے دودھ پیش کیا۔ حضرت سماسی بابا نے ان کے کھانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے سچ کہہ دیا کہ آج روٹی نہیں کھائی۔ حضرت نے فرمایا روٹیاں پیش کرو۔ اس واقعے کے بعد حضرت کی عزت و توقیر اور عقیدت میرے اندر بہت زیادہ ہو گئی۔ ایک دن فرمایا جب استاد شاگرد کی تربیت کرتا ہے تو یہ بھی چاہتا ہے کہ شاگرد بھی استاد کی تعلیمات کو قبول کرے۔ خواجہ محمد بابا سماسی نے خواجہ بہاؤالدین نقش بندی کو اپنی فرزندی میں قبول کیا۔ اگرچہ ظاہری اسباب میں طریقت کے آداب سید امیر کلال سے سیکھے، مگر حقیقتاً آپ اویسی ہیں اور آپ نے خواجہ عبدالخالق سجدوانی کی روح سے فیض پایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نجا کے مزارات میں سے 3 متبرک مزاروں پر حاضر ہوا۔ میں نے ہر قبر پر ایک چراغ جلتا ہوا دیکھا۔ چراغ میں پورا تیل اور بتی ہونے کے باوجود چراغ کی لو کو اونچا کرنے کے لیے بتی کو حرکت دی جا رہی تھی، لیکن بابا سماسی کے مزار کے چراغ کی لو اس لو کو مسلسل روشن دیکھ کر میں نے چراغ کی لو پر نظر جما دی۔ اویسی فیض۔ میں نے دیکھا کہ قبلہ کی طرف کی دیوار پھٹ گئی اور ایک بہت بڑا تخت نمودار ہوا دیکھا کہ سبز پردہ لٹکا ہوا ہے۔ اس کے قریب ایک جماعت موجود ہے۔ میں نے ان لوگوں میں بابا سماسی کو پہچان لیا۔ میں جان گیا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اس جہاں سے گزر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ تخت پر خواجہ عبدالخالق نجدوانی جلوہ افروز ہیں اور یہ ان کے خلفاء کی جماعت ہے، اور ہر خلیفہ کی طرف اشارہ کر کے ان کے نام بتائیں۔ یہ خواجہ احمد صدیق ہیں، یہ خواجہ اولیاء کلال ہیں، یہ خواجہ دیوگری ہیں، یہ صاحب خواجہ محمود الحیری ففتوی کے ہیں، اور یہ خواجہ علی راستی ہیں۔ جب وہ شخص خواجہ محمد بابا سماسی پر پہنچا تو کہا یہ تیرے شیخ ہیں اور انہوں نے تیرے سر پر کلا اور کھاہے اور تجھے کرامت بخشی ہے۔ انہوں نے تیرے سر پر کلا رکھا ہے اور تجھے کرامت بخشی ہے۔ اس وقت اس نے کہا کان لگا اور اچھی طرح سن کہ حضرت خواجہ بزرگ ایسی باتیں فرمائیں گے کہ حق تعالیٰ کے راستے میں تیرے لیے مشعل راہ بنیں گی۔ میں نے درخواست کی کہ میں حضرت خواجہ کو سلام اور ان کے جمال مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یک یک میرے سامنے سے پردہ اٹھ گیا۔ میں نے نور علی نور العلا نور بزرگ کو دیکھ لیا، انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور وہ باتیں جو ابتدائی طور پر سلوک اور ان کے درمیان اور اس کی انتہا سے تعلق رکھتی ہیں مجھے سکھائیں۔ انہوں نے فرمایا جو چراغ تجھے دکھائے گئے ہیں ان میں تیرے لیے ہدایت اور اشارہ ہے کہ تیرے اندر روحانی علوم سیکھنے کی استعداد موجود ہے، اور تیرے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اسرار و رموز سکھائیں، لیکن استعداد کی بتی کو حرکت دینا ضروری ہے تاکہ چراغ کی روشنی تیز ہو جائے۔ دوسری مرتبہ بتایا کہ ہر حال میں امر و نہی کا راستہ اختیار کرنا، احکام شریعت کی پابندی کرنا، ممنوعات شریعہ سے اجتناب کرنا، سنت والے طریقوں پر پوری طرح عمل کرنا، بدعات سے دور رہنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ہمیشہ اپنا رہنما بنائے رکھنا، اور رسول اللہ اور آپ کے صحابہ اکرام کے اخبار و آثار یعنی ان کے اقوال و افعال کی تلاش اور جستجو میں رہنا۔ تیرے اس حال یعنی مشاہدے کی سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ کل علی الصبح تو فلاں جگہ جائے گا
اور فلاں کام کرے گا۔ ان لوگوں نے فرمایا اب تو جانے کا قصد کر اور جناب سید امیر کلال کی خدمت میں حاضر ہو۔ ان حضرات کے فرمانے کے بموجب میں حضرت امیر کلال کی خدمت میں پہنچا تو حضرت امیر نے خاص مہربانیاں فرمائی، مجھے ذکر کی تلقین کی اور خفیہ طریقے پر نفی اسبات کے ذکر میں مشغول فرما دیا۔ شیخ قطب الدین نامی ایک بزرگ نے بتایا کہ میں چھوٹی عمر میں تھا کہ حضرت خواجہ نے فرمایا فلاں کبوتر خانے سے کبوتر خرید کر لے آؤ۔ ان کبوتروں میں سے ایک کبوتر بہت خوبصورت تھا۔ میں نے یہ کبوتر باورچی خانے میں نہیں دیا۔ کھانا تیار ہونے کے بعد حضرت خواجہ نقش بند نے مہمانوں میں کھانا تقسیم کیا تو مجھے کھانا نہیں دیا اور فرمایا انہوں نے اپنا حصہ زندہ کبوتر سے لے لیا ہے۔ صوفیہ اکرام کی دینی خدمات۔ دلی بہارت میں حضرت خواجہ باقی باللہ کا مزار ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت خواجہ باقی باللہ کے خلیفہ ہیں۔ احمد سرہندی مجدد الف ثانی کی پیدائش سے قبل آپ کے والد بزرگوار نے خواب میں دیکھا کہ تمام جہاں اندھیرے میں گھرا ہوا ہے، بندر، ریچھ اور سور آدمیوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ آپ کے سینے مبارک سے نور کا جھماکہ ہوا اور اس میں ایک تخت ظاہر ہوا۔ اس تخت پر ایک بزرگ تشریف فرما ہے۔ ان کے سامنے ظالم، بے دین اور ملحد لوگوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی کے والد نے یہ خواب حضرت شاہ کمال کیتھل رحم اللہ سے بیان کیا تو شاہ کمال صاحب نے یہ تعبیر دی کہ آپ کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس سے اللہ کے دین میں شامل کی ہوئی بدعتیں اور خرافات ختم ہو جائیں گی۔ مجدد صاحب کا نام احمد لقب بدر الدین ہے۔ آپ کا نسب نامہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی 27ویں پشت سے ملتا ہے۔ ہندوستان میں آپ نے کفر و شرک کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ آپ نے ہزاروں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے اور اپنے دور کے طاقتور بادشاہ اکبر کی ملحدانہ سرگرمیوں کا نہایت کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اکبر نے کفر و الحاد کو یہاں تک پھیلا دیا تھا کہ کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ کی بجائے اکبر خلیفۃ اللہ کا حکم جاری کر دیا تھا۔ حضرت مجدد نے نہ صرف ان حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا بلکہ ان کی بہکنی کے لیے قید و بند کی صوبتیں بھی برداشت کیں۔ اکبر و جہانگیر کے قائم کردہ دین الہی کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجدد الف ثانی کو کامیاب و کامران کیا۔ چنگیز خانی طوفان نے جب دنیا اسلام کو تہ و بالا کر دیا، شہر ویران ہو گئے، لوگوں کو قتل کر کے ان کے سنو کے مینار بنا دیے گئے۔ بغداد کی 8 لاکھ آبادی میں سے 4 لاکھ قتل و غارت گری کی بھینٹ چڑھ گئی۔ علم و حکمت کی کتابوں کے ذخیروں کو آگ کی بھٹیوں میں جلا دیا گیا، جھونک دیا گیا۔ علماء اور فضلاء اسلام کے مستقبل سے مایوس ہو گئے۔ اس وقت بھی اس سرکش طوفان کا صوفیہ نے مقابلہ کیا۔ ان لوگوں نے اسلام دشمن لوگوں کی اس طرح تربیت کی کہ اسلام کے دشمن شمع اسلام ہو گئے۔ سلسلہ قادریہ کے ایک بزرگ ہلاکو خاں کے بیٹے تگودار خاں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ تگودار خان شکار سے واپس آ رہا تھا کہ اپنے محل کے دروازے پر ایک درویش کو دیکھ کر ازراہ تمسخر پوچھا، اے درویش، تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم؟ اس بےہودہ اور ذلت امیز سوال پر بزرگ برہم نہیں ہوئے۔ شگفتہ لہجے کے ساتھ تحمل سے فرمایا، میں اپنی جانثاری اور وفاداری سے اپنے مالک کی خوشنودی حاصل کر لوں تو میری داڑھی کے بال اچھے ہیں، ورنہ آپ کے کتے کی دم اچھی ہے جو آپ کی فرما برداری کرتا ہے اور آپ کے لیے شکار کی خدمت انجام دیتا ہے۔ تگودار اس غیر متوقع اور انا کی گرفت سے آزاد جواب سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے بزرگ کو اپنا مہمان بنا لیا اور درویش کے حلم اور بردباری سے اور اخلاق سے متاثر ہو کر
اس نے درپردہ اسلام قبول کر لیا، لیکن اپنی قوم کے مخالف لوگوں کے خوف سے تگودار خان نے درویش کو رخصت کر دیا۔ وفات سے پہلے درویش نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور وصیت بھی کہ تگودار خان کے پاس جائے اور اس کو اپنا وعدہ یاد دلائے۔ صاحبزادے تگودار خان کے پاس پہنچے اور اپنے آنے کی غایت بیان کی۔ تگودار خان نے کہا، تمام سردار اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہیں، لیکن فلاں سردار تیار نہیں ہیں۔ اگر وہ بھی مسلمان ہو جائے تو مشکل آسان ہو جائے گی۔ صاحبزادے نے جب اس سردار سے گفتگو کی تو اس نے کہا، میری ساری عمر میدان جنگ میں گزری ہے، میں علمی دلائل کو نہیں سمجھتا۔ میرا مطالبہ ہے کہ آپ میرے پہلوان سے مقابلہ کریں، اگر آپ نے اسے پچھاڑ دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ درویش زادے لاغر، دبلے اور جسمانی لحاظ سے کمزور تھے۔ تگودار خان نے اس مطالبے کو مسترد کرنا چاہا، لیکن درویش کے بیٹے نے سردار کا چیلنج منظور کر لیا۔ مقابلے کے لیے جگہ اور تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ مقررہ دن محلوق کا اژدہام یہ عجیب و غریب دنگل دیکھنے کے لیے میدان میں جمع ہو گیا۔ ایک طرف نحیف اور کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ لاغر جسم تھا اور دوسری طرف گرانڈیل اور فیل تن پہلوان تھا۔ تگودار خان نے کوشش کی کہ یہ مقابلہ نہ ہو، لیکن درویش مقابلہ کرنے کے لیے مصر رہا۔ جب دونوں پہلوان اکھاڑے میں آئے تو درویش زادے نے اپنے حریف کو زور سے تماچا مارا اور وہ پہلوان اس تھپڑ کو برداشت نہ کر سکا۔ اس کی ناک سے خون کا فوارہ ابلا اور پہلوان غش کھا کر زمین پر گر گیا۔ سردار حسب وعدہ میدان میں سے نکل آیا۔ اس نے درویش زادے کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ تگودار خان نے بھی اپنے ایمان کا اعلان کر کے اپنا نام احمد رکھا۔ ہلاکو خان کا چچا زاد بھائی بھی شیخ شمس الدین باہوری کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوا۔ قسطنطنیہ کی تاریخ اسلام کا ایک لافانی باب ہے۔ جب شمس الدین سلطان محمد کے مرشد کریم تھے، انہی کی ترغیب اور بشارت سے سلطان محمد نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ ہم تاریخ کے صفحات جتنے زیادہ پلٹتے ہیں، اہل تصوف اور روحانی لوگوں کا ایک قافلہ ہمارے سامنے آتا ہے جو دین اسلام کو پھیلانے میں ہمتاً مصروف نظر آتا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ جذب اور سلوک دونوں روحانی شعبوں پر محیط ہے۔ اس سلسلے میں روایتی پیری مریدی اور محسوس لباس اور کوئی وضاقتہ نہیں ہے۔ صرف خلوص کے ساتھ طلب روحانیت کا ذوق اور شوق ہی طالب کو سلسلے کے ساتھ منسلک رکھتا ہے۔ سلسلے میں مریدین کو دوست کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے لیے سخت ریاستوں، چلوں اور مجاہدوں کی بجائے ذکر و اذکار آسان ہے۔ تعلیم کا محور غار حرا میں عبادت یعنی مراقبہ ہے۔ تفکر اور خدمت حل کو اساس قرار دیا گیا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منظوری سے 1960 میں قائم ہوا۔ امام سلسلہ عظیمیہ حضور قلندر بابا اولیاء 1898 قصبہ خورجہ ضلع بلند شہر بہارت میں پیدا ہوئے۔ والدین نے محمد عظیم نام رکھا۔ والد گرامی کا نام بدیع الدین مہدی شیردل اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ بی بی تھا۔ شاعری میں برحیاء تخلص تھا۔ تاریخ وفات 27 جنوری 1979 ہے۔ مزار شریف شادمان ٹاؤن نارتھ ناظم آباد کراچی میں مرجع ہاسو عام ہے۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطریق اویسیہ حسن اہرا کے نام سے مخاطب فرمایا۔ عالم تکوین اور عوام و خاص میں قلندر بابا اولیاء کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ پورا نام حسن اہرا محمد عظیم برحیاء المعروف قلندر بابا اولیاء ہے۔ حضرت امام حسن عسکری رحم اللہ کے خاندان کے سعید فرزند ہے۔ مرتبہ قلندریت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے ملائکہ،
ارض و سماوی اور حاملان عرش میں قلندر بابا اولیاء کے نام سے مشہور ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء نظام تکوین کے اعلیٰ منصب صدر الصدور کے عہدے پر فائز ہیں۔ اس دنیا اور دوسری لاشمار دنیاؤں میں 4 تکوینی شعبے کام کر رہے ہیں: 1 قانون، 2 علوم، 3 اجرام سماوی، 4 نظامت۔ ان شعبوں کے ہیڈ 4 ابدال ہوتے ہیں۔ نظامت کے عہدے پر فائز ابدال حق کو صدر الصدور کہتے ہیں۔ صدر الصدور کو ویٹو پاور حاصل ہوتی ہے۔ ابدال حق قلندر بابا اولیاء اس وقت صدر الصدور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو قلندر کا مقام عطا کرتا ہے تو اسے زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہونے کا اختیار دے دیتا ہے، اور تکوینی امور کے تحت سارے ذی حیات اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے یہ نیک بندے غرض، ریا، طمع، حرص اور لالچ سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اس لیے جب مخلوق ان کی خدمت میں کوئی گزارش پیش کرتی ہے تو وہ اس کو سنتے ہیں اور اس کا تدارک بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔